अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अन अबी दरदाई रदियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन रद्द अन इर्ज़ अख़ीहि रद्दल्लाहु अन वजहिन नार यौमल क़ियामत व तिर्मिज़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद, अभी जो हदीस मैंने पढ़ी है ये मुस्नद अहमद और जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है और अल्लामा मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सहीहुल जामी किया है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रद्द अन इर्ज़ अख़ीही, जिसने अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त का दिफा किया, रद्दल्लाहु अन वजहिन नार यौमुल क़ियामा, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जहन्नम की आग से उसके चेहरे को दूर कर देंगे। इज़्ज़त की दिफा का मतलब है किसी महफिल में, किसी मजलिस में अगर किसी मुसलमान भाई उसकी चुगली हो रही हो या उसकी बुराई या उसके ऐब को बयान किया जा रहा हो तो उसकी तरफ से दिफा किया जाए और उसके हक़ में बोला जाए। दिफा का माना होता है डिफेंस, यानी उसकी तरफ से दिफा किया जाए और जो बुराई कर रहा है उसको तंबीह की जाए, उसको नसीहत की जाए कि फ़लाँ के ताल्लुक़ से जो तुम कह रहे हो यह गलत है, आप गलत फहमी के शिकार हैं, हमने उनको अच्छा माना है, अच्छा जाना है, हमारे दरमियान में वो अच्छे शख्स हैं, आप जो उनके बारे में बता रहे हैं वो गलत है, झूठ है। और इस तरीक़े से अपने मुसलमान भाई का दिफा किया जा सकता है। हर मुसलमान या कोई भी इंसान, उसकी ज़िंदगी के अंदर तीन चीज़ें ये बहुत अहम होती हैं और वो तीन चीज़ों से बहुत मोहब्बत करता है। एक तो आदमी अपने माल से मोहब्बत करता है, दूसरा है औलाद और तीसरी चीज़ है इंसान की इज़्ज़त और आबरू। ये तीन चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम और बहुत कीमती हैं। इंसान इन तीन चीज़ों से जो है बड़ी मोहब्बत करता है। इंसान अपनी इज़्ज़त और आबरू को अपने माल और औलाद पर भी फ़ौक़ियत देता है। कभी कभी इंसान अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त और आबरू के लिए अपनी जान माल और अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देता है। इंसान की ज़िंदगी में उसकी इज़्ज़त और आबरू जो है बहुत अहमियत रखती हैं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि जो अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत में कत्ल हो गया वो शहीद है। इंसान की ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और आबरू बहुत अहमियत रखती हैं और बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। आबरू से खिलवाड़ बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के ये 72 दरवाजे हैं, सूद के 72 दरवाजे हैं और सूद का जो सबसे अदना जो दर्जा है उसका जो गुनाह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई जैसे अपनी माँ के साथ ज़ना करे, अपनी माँ के साथ निकाह करे। और फरमाया व अरबर रिबा शतमुल अराद, सूद का जो सबसे बड़ा दर्जा है, सबसे बड़ा सूद क्या है, सबसे बड़ी ज़ाती क्या है, शतमुल अराज, किसी की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करना, किसी को बेइज्जत करना, किसी को रुसवा करना, उसकी इज़्ज़त व आबरू की धज्जियाँ उड़ाना, उसको, ये सबसे बड़ा सूद है और बहुत बड़ा कबीरा गुनाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हराम दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु, यानी एक मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान का माल और उसकी जान और
کوئی کسی کے مال کو ناحق نہ کھائے، کوئی کسی کے جو کسی کو قتل نہ کرے، کوئی کسی کی عزت و آبرو کے اوپر ڈاکے نہ ڈالے، کسی کو رسوا نہ کرے، کسی کو ذلیل نہ کرے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیے اسلام کے اندر ایک مسلمان کی عزت و آبرو کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اس کی کیا قیمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ذبوا باموالکم عن اعراضکم، یعنی اپنے مالوں کے ذریعے اپنی عزتوں کا دفاع کرو، یعنی اپنے مال کے ذریعے اپنی عزتوں کا دفاع کرو۔ صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے مال کے ذریعے اپنی عزتوں کا دفاع کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، من تخاف، جو بد زبان ہو، ہلکا ہے، لوگوں کے بارے میں برا بھلا کرتا رہتا اور بھری محفل میں ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑاتا رہتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر، ہوٹل میں بیٹھ گئے، ایک دوسرے کی برائی، کسی کے گھر کے بارے میں بحث، کسی کے بچوں کے بارے میں، کسی کی بیوی کے بارے میں، کسی کے ماں باپ کے بارے میں غلط بیانی کرنے لگتے ہیں، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے لگتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کے بارے میں تمہیں ڈر ہو، خوف ہو کہ یہ آدمی تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے، تمہیں بدنام کر سکتا ہے، تو اس کو کچھ مال دے دو۔ جس کے تعلق سے تمہیں ڈر ہو کہ آدمی اچھا نہیں ہے، اپنی عزت کا ڈر ہو جس آدمی کے تعلق سے، تو فرمایا کہ دیکھو فی لسانی، جس کی زبان سے تم کو خوف اور ڈر ہو تو ایسے آدمی کو کچھ دے لیا کرو، اس کو کچھ دے دو، کیونکہ الاحسان یقطع اللسان کہا جاتا ہے کہ احسان کرنا زبان کو کاٹ دیتا ہے۔ احسان کرنا زبان کو کاٹ دیتا ہے۔ جب اس کو مال مل جائے گا تو پھر خاموش ہو جائے گا، تمہارے بارے میں کبھی جو ہے غلط بیانی نہیں کرے گا، کبھی تمہاری برائی کسی مجلس میں نہیں کرے گا۔ تو جن سے خوف ہو ان کو کچھ دے دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں اسلام میں کسی کی عزت و آبرو کی کتنی اہمیت ہے کہ آدمی اپنے مال کے ذریعے بھی عزت کا دفاع کرے اور ایسے آدمی کو کچھ دے دے جس کے بارے میں ڈر ہو کہ آدمی جو ہے ہماری عزت کو اچھال سکتا ہے، ہمیں بدنام کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے بیان فرمایا جو لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، جو دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لہم اظفار من نحاس، کہ ان کے جو ناخن ہیں یہ تانبے کے ہیں، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور وہ خود جو ہے اپنے ناخن سے ہی اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں اور ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، ان کے گناہ کیا ہے؟ تو فرمایا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے، چغلی کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور وہ لوگوں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالا کرتے تھے، لوگوں کو بدنام کرتے تھے، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے تھے، بڑی محفل میں ان کو رسوا کرتے تھے، ان کی عزت کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ، ان کی عزت پہ آتے تھے، یعنی ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے، ان کو بیکار میں بدنام کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو کتنا دیکھیے خطرناک یہ جرم ہے کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کرنا۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان کسی کو دیکھے کہ وہ کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے، اس کو رسوا کر رہا ہے، اس کی برائی کر رہا ہے، اس کے اوپر جھوٹے الزام لگا رہا ہے، تو ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے کہ وہ اس آدمی کو روکے اور اس کو منع کرے، کیونکہ برائی سے روکنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے ظالم بھائی کی اور مظلوم بھائی کی دونوں کی مدد کرو۔ اب یہاں دیکھیے ایک آدمی کسی کی برائی کرتا ہے تو گویا کہ وہ ظالم ہوا، اور جس کی برائی کی جا رہی ہے وہ مظلوم ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو، یعنی جو برائی کر رہا ہے اس کی بھی مدد کرو اور جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مظلوم کی مدد کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک کر کے. اب وہ جو کسی کی برائی کر رہا ہے، کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگا رہا ہے، بھری محفل میں کسی کی عزت کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کر رہا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہاں پر اپنی زبان کے ذریعے سے جو ہے اس کو اس برائی سے روکیں کہ اللہ سے ڈرو، تم جو بات بتا رہے ہو غلط ہے، تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو، ہم نے ان کے بارے میں خیر ہی جانا ہے. اس طریقے سے اس کے بارے میں جو ہے ہمیں اچھے کلمات کہنا چاہیے اور حسن ظن رکھنا چاہیے. یہ دین اسلام ہم اور آپ کو جو ہے تعلیم دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی کوئی منکر، کوئی برا کام کسی کو کرتا ہوا دیکھے یا کہتا ہوا دیکھے، یا تم میں سے کوئی آدمی دیکھے یا سنے، راہ اس میں دیکھنا اور سننا دونوں آ جاتا ہے، کسی کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھو یا تم سنو، تو فرمایا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے جو ہے اس کو روکو. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان کا جو ہے استعمال کرو، زبان سے جو ہے اس کو اس کی برائی سے روکو. تو ایسے لوگوں کو جو روکنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ان کی ہمت افزائی نہ ہو سکے اور دوبارہ وہ کبھی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکیں. لیکن آج دیکھیے حالات کیسے ہیں. ہم جو ہے آج لوگ نمک مرچ لگا کے دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں تو ہم بڑے غور سے سنتے ہیں اور مزے لے لے کے سنتے ہیں، اور سامنے والے کو اچکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں کہ اور اس کے بارے میں کچھ بولے، اور ایسے اس طریقے سے سامنے والے کو چھیڑتے ہیں کہ اس کے مخالف کے بارے میں اور کچھ بیان کرے تاکہ ہم چٹکارے لے کر کے سنیں اور پھر آگے مزید دوسروں تک جو ہے اس کو بیان کریں. دشمنی میں، حسد میں، ضد میں، جلن میں، دلوں کے اندر جو آدمی کے سامنے والے کے تعلق سے جو نفرت ہوتی ہے، اس تعلق سے جو آدمی اور سنتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے المسلم اخو المسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو اس کے اوپر خود ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. لا یسلمہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر کہیں پر اس کی بے عزتی ہو رہی ہو یا اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو تو سن کے چپ کے خاموش گونگا شیطان بن کر کے نہیں آنا ہے، بلکہ وہاں پر تمہارا بھائی وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن تمہارا فرض ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں جو ہے تم اس کی عزت کا دفاع کرو اور سامنے والے کو روکو. یہ مطلب لا یسلمہ، یعنی اگر وہ موجود نہیں ہے وہاں پر تو تم اس کی طرف سے دفاع کرو اور اس کی عزت بچاؤ، اس کی عزت بچانے کی تم کوشش کرو. اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے.